Dear audience, welcome to the Wide Angle Zoom. I'm your host फराज सैयद. पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं काम कर रही हैं. अक्सर से हम सेटिस्फाइड हैं, अक्सर से हम नहीं हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर बल्कि ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं चेंज की, कि जी पाकिस्तान में तब्दीली की ज़रूरत है, पाकिस्तान में चेंज की ज़रूरत है. ये चेंज किस तरह आएगी? क्या स्टेटस को की पॉलिटिक्स से चेंज आएगी? क्या वही लोग जो कि अब तक हुक्मरानी करते रहें वो चेंज लेकर आएंगे, या कोई नया सेटअप आएगा, कोई नई पार्टी आएगी, नए फेजेस आएंगे, नए चेहरे आके चेंज लेकर आएंगे? मेरी जो ज़ाती ख्याल है उसमें तो नई पार्टीज़ को, नए चेहरों को हुकूमत में आने की ज़रूरत है, और ताकि वो चेंज ला सकें. तो इसमें देखना ये कि किन पार्टीज़, कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि चेंज ला सकती हैं, कौन सी ऐसी पार्टी हैं जो कि स्टेटस को, खासकर ज़मींदारी सिस्टम और मुख्तलिफ जो मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स उसकी कौन बात करता है, किस पार्टी में जो है ना मिडिल क्लास की लीडरशिप है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. एक पार्टी जिसका नाम आता है, बल्कि चंद पार्टी जिनका नाम आता है, जिनमें तहरीक इंसाफ है, MQM है. तो आज कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब, कुछ हफ्ते पहले हमारी उनसे भी मुलाकात हुई, उनका भी हमने शॉर्ट इंटरव्यू किया, वो भी आप देखेंगे. लेकिन आज मेरे साथ जो हैं MQM के पैटर्न इंचार्ज नॉर्थ अमेरिका के मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं इबादुर रहमान साहब. इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि MQM का सेटअप क्या है, और ख़ासकर नॉर्थ अमेरिका में जो हम पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो अगर MQM से कनेक्ट करना चाहें वो किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं. अक्सर व बेशतर मेरी आप हजरात से बात होती है, आप लोग कहते हैं कि हाँ जी तब्दीली की ज़रूरत है, नई पार्टीज़ को आना चाहिए, नए चेहरों को आना चाहिए. तो आज बात करेंगे इबादुर रहमान साहब से जो कि पैटर्न इंचार्ज हैं वन मोर टाइम MQM के इन नॉर्थ अमेरिका. इबाद साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इबादत, समय पहले तो ज़रा बताना पसंद कीजिएगा कि आप यहाँ के मतलब पैटर्न इंचार्ज हैं, क्या किस तरह का सेटअप है अमेरिका का, MQM नॉर्थ अमेरिका का क्या सेटअप है, किस तरह आप लोग रन कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? ज़रूर फराज, सबसे पहले तो आपका, वाइड एंगल जूम का और आपके थ्रू आपके सुनने और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने MQM नॉर्थ अमेरिका के जिम्मेदारों को ये मौका दिया कि वो आए और अपनी तंजीम, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में आपसे बात कर सकें. Now going back to the question that you asked regarding our organizational structure in North America. देखिए जी, यहाँ पे काम तो बहुत पहले शुरू हो गया था अमेरिका में, और इसकी बुनियाद उसी वक्त पड़ गई थी जब 1983-84 में तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई अमेरिका आए थे, और यहाँ से उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, काम करके और यहाँ से वापस गए. और इस दरमियान में पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन 1978 में फॉर्म करके आए थे, ये गालिबन आप 80s की बात कर रहे हैं, 80s की दहाई में जो अल्ताफ हुसैन साहब यहाँ होते उस वक्त की बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ. शिकागो में थे वो, और यहाँ आके उन्होंने पार्टी के लिए काफी फंड्स वगैरह जमा किए, बड़ी मेहनत की, नौकरियां भी की, कैब भी चलाई, और फिर वो उसके बाद पाकिस्तान गए. और जो नेक्स्ट फेज था उनके प्लानिंग का जो हिस्सा था, किस तरह एक्सपेंड करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें जाके एग्जीक्यूट किया उन्होंने. और जाने से पहले अमेरिका में शिकागो में वो ये काम शुरू करके गए थे, और उनकी मौजूदगी में ही शिकागो और न्यूयॉर्क में MQM का काम शुरू हो चुका था. आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है पाकिस्तान जाने के बाद जैसे जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में MQM आती गई, वैसे वैसे अमेरिका में और कनाडा में काम बढ़ता चला गया. और आखिर एक मुनज़्ज़म मुकम्मल सियासी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे MQM USA एंड कनाडा की बुनियाद रखी गई, और पहले सेटअप जो अनाउंस किए गए उसमें टोरंटो, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और शिकागो थे. तो अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि मेरा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, अब यहाँ पर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन कह लें, वो MQM से जो कनेक्ट करना चाहें, या आपकी जो आप जो यहाँ पर मतलब MQM यहाँ बन गई, बेशक यहाँ पर MQM के लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर रह के हम यहाँ के पाकिस्तानी किस तरह पाकिस्तान में जो MQM की पॉलिसीज हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही आसान बात है. पहली चीज तो ये कि कम्युनिकेशन इज द की टू द सक्सेस.
यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है अमेरिका जैसे मुल्कों में बहुत ही आसान है। जहाँ से इंटरनेट दुनिया को दिया गया है वहीं इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी है, और एमक्यूएम यूएसए, एमक्यूएम कनाडा और इसके अलावा एमक्यूएम लंदन, इन सब की अपनी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसपे इनके मैनिफेस्टोज हैं, इनके प्रोग्राम्स हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हैं, और लोग जो है उस पर जाकर अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, कंप्लेंट्स भी दे सकते हैं। और उनके अलावा जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। नीचे हम फौरी तौर पे बड़ी एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, बहुत ही क्विकली विद इन 24 to 48 आवर्स हम किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी इंडिविजुअल से जो है कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। और इसी वजह से जो हमारी एक्सपेंशन है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल ही जो इस बात की जमानत थी कि हम बहुत तेजी से अमेरिका और कनाडा में तरक्की करेंगे। तो चनांचे वाली वेबसाइट मौजूद है mqmusa.com, mqcanada.com एंड mqm.org। ठीक है, ये बात सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ अर्से मेरी नॉलेज में ये बात भी है कि एमक्यूएम एज ए पार्टी अमेरिका में रजिस्टर हो गई है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। तो और अगर एमक्यूएम अमेरिका में रजिस्टर, आपके चैनल से और आपके तवज्जो से बताना चाहूंगा कि वी आर 501c4 registered political party under CARA Act as well, जो कि फॉरेन जो पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन का कानून है यहाँ पर, उसके तहत हम यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं। नाउ वी कैन ऑपरेट एज अ फुल फ्लैश पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अब एमक्यूएम एज ए पार्टी अमेरिका में रजिस्टर हो गई, लेकिन मुझे तो अगले कोई तकरीबन 10 साल में, एटलीस्ट 20 साल में एमक्यूएम एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका ये यहाँ की जो है उसमें इमर्ज करती, ये किस तरह होगा? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एमक्यूएम। मैं थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल जो है जेन्युइन है, और ये सवाल मेरा ख्याल है जनरल पाकिस्तानी अमेरिकन पॉपुलेशन जो है उसके ज़हन में भी आ सकता है। आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड। ये पॉलिटिकल पार्टी एज अ फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हुई है, नॉट एज एन अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी। इट डजंट मीन कि हम यहाँ पे लोकल अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़े करने जा रहे हैं। जी जी, इट इज रिवर्टिंग एज अ फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फ्लरिश करना, उसको यहाँ पर जो है वो लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए फंड्स को जमा करना, उसके लिए सपोर्ट को जमा करना, उसके साथ साथ यहाँ के लोकल जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे लॉबिंग करके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी काम करना, ये सारी चीजें इसके डोमेन में आती हैं। तो इसका मतलब ये, यानी ये तो इसका मतलब है कि आप ओपनली यहाँ पर अपनी यानी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपने फंड्स जमा कर सकते हैं, यहाँ पर जो है मतलब पब्लिक सपोर्ट गेन कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? यानी कि अब आपके ऊपर कोई लॉ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? इससे पहले हम एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे थे, और इससे पहले जो फंडिंग होती थी वो सोशल वर्क के लिए हुआ करती थी, चैरिटेबल वर्क के लिए हुआ करती थी, पॉलिटिकल वर्क के लिए उसमें या पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए नहीं हुआ करती। अब आप कर सकते हैं ओपनली। ये है कि हम यहाँ पे लोकली यहाँ की पॉलिटिकल कैंपेन्स है उसमें हम डोनेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एमक्यूएम की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ही लगता है कि मेरे इल्म में कम से कम नहीं है कि कोई और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर है। अब तक मेरे भी जेल में नहीं है, अगर कोई है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैं इंकरेज करूंगा कि आगे बढ़ें। जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कानून को जरूर, लॉ लैंड जो है उसको जरूर फॉलो करें। मेरा एक जो फारूक सत्तार साहब जिनका ताल्लुक आपकी ही पार्टी से, वो ओवरसीज पाकिस्तान के मिनिस्टर थे, अब तो आप लोग कैबिनेट से अभी फिल वक्त जो है निकल आए हैं। मैंने फारूक सत्तार को कभी जो है सिलिकॉन वैली, जहां पर जो है आपकी जो हाई टेक का जो बूम है या हाई टेक की जो इनोवेशंस हैं वो सारी सिलिकॉन वैली में होती हैं, और यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, सिलिकॉन वैली का हिस्सा है पाकिस्तानी, और जो कि पाकिस्तान के लिए भी कंट्रीब्यूट बहुत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर। लेकिन फारूक सत्तार साहब, मेरा जो गिला है, एक शिकवा है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी के मिनिस्टर थे, लेकिन आज तक वो एक सिलिकॉन वैली जहां पर यानी कि कहते हैं ना कि एक तरह के आपके वेल्दी पाकिस्तानी या वो पाकिस्तानी जिन्होंने इनोवेशंस किए हैं, अमेरिका में कंट्रीब्यूशन किए हैं, उन तक मैंने उनको कभी रीच आउट करते नहीं देखा, कभी उनका विजिट मैंने नहीं देखा, यहाँ पर उनकी कोई सेमिनार उनका हुआ हो फारूक सत्तार साहब का, क्या वजह है? देखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको मैं शुगर कोट भी कर सकता हूँ, इसके लिए आपको मैं मिनरल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीज। हमने जो मिनिस्ट्री से डिजाइन किया है उसके जो रीजन दिए, उसमें टॉप का जो रीजन था वो ये था कि किसी ऐसी मिनिस्ट्री का कोई फायदा नहीं जहाँ आपके पास पावर्स ना हो कि आप पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज हो सकें, जहाँ आपके पास पावर्स ना हो कि अपनी मिनिस्ट्री को वर्कवाइल कर सकें। चनांचे ऐसी मिनिस्ट्री से बेहतर है कि हम रिजाइन करके बाहर आ जाए।
یہ تو ہے گراؤنڈ ریالٹی. Now on the other hand, meetings with the top businessmen, IT professionals from Silicon Valley, لیکن جی منسٹری میں ہو یا منسٹری میں نہ ہو, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہاں سے انویسٹمنٹ جائے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو اور ایجوکیشن جو ہے وہ پہنچے. لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فرام بزنس پوائنٹ آف ویو شوڈ بی اے وائبل پروپوزیشن فار دا انویسٹر ایز ویل. اور اگر ہم یہ چیز گارنٹی نہ کر سکیں, فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل جو منسٹرز ہیں وہ اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ آپ کی انویسٹمنٹ کی سیکورٹی کی گارنٹی لے سکیں یا دلوا سکیں, تو پھر ہم کسی طرح سے نہیں چاہیں گے کہ ہم جا کے فیک وعدے کر کے, جھوٹے وعدے کر کے اور ڈاچ کر کے آپ کو جو ہے وہ لے کر جائے پاکستان, اور اس کے بعد جب پرانا خاصہ آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے, آپ جس مقصد کے لیے گئے وہ پورا نہ ہو پائے اور ہم ہیلپ بھی نہ کر پائے آپ کی, تو وہ میرا خیال ہے بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. وہ بات آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اگر فاروق ستار صاحب اوورسیز پاکستان کے منسٹرز ہیں, تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا وزیر اعظم کی طرف سے ان کو جو ہے نا منع کیا گیا, یا جو ہے پیپلز پارٹی کی جو دوسری جو کیبنٹ کی لیڈرشپ ہے انہوں نے ان کو جو ہے نا یعنی کہ اوورسیز پاکستانی تک ریچ آؤٹ نہیں کرنے دیا, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں, ریچ آؤٹ کرنا ایک چیز ہوتی ہے, ریچ آؤٹ کرنے کے بعد ان کو پاکستان لے جانا, ان کو اس چیز پہ تیار کرنا, اور پھر جو ٹرمز ہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے بہاف پہ ان تک کمیونیکیٹ کرنا, وہاں پہ پرابلم آ رہی ہے. ہم کیا گارنٹیز پرووائڈ کریں, ہم آپ کی انویسٹمنٹ کی سیکورٹی کی کیا ضمانت دیں جب ہمارے پاس یہ پاورز تک نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہہ سکیں گے فلاں جگہ آئی ٹی پارک بناتے ہیں, اس کو ٹیکس ہالیڈے دینے کو تیار ہے 5 سال کے لیے, یہاں پر آئیے, یہاں کی ٹیکنالوجی جو آپ پروڈیوس کریں گے, یہاں پر ہم امپلائمنٹ جو پروڈیوس کریں گے اس کو پھر ہم جاب پرووائڈ کر سکتے ہیں, اگر ہم یہ بھی نہ بتا پائیں. اچھا, تو مطلب کہنا ہے مسئلہ یہ کہ اس پہ میرا اگلا سوال اس پہ بھی مطلب مزید ڈسکشن کریں کہ آپ حکومت سے کیوں یعنی کہ نکل کے آ گئے, لیکن آپ کی جو اس بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ کراچی کی حد تک, مطلب کراچی حیدرآباد ہے, میرا اپنا تعلق بھی کراچی سے, میں نے کراچی میں جا کے دیکھا بھی ہے کہ آپ کے پاس کراچی کے اندر جو ہے ایم کیو ایم آلموسٹ جو ہے نا ایبسولوٹ پاور انجوائے کرتی ہے, پبلک کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اب تو لوکل باڈی سسٹم ختم ہو گیا, لیکن لوکل باڈی میں بھی آپ ہی لوگ تھے کراچی کی حد تک یا حیدرآباد کی حد تک, اور جو ہے کیا نام ہے مشرف صاحب کے دور میں منسٹریز بھی آپ کے پاس تھیں, آپ حکومت کا حصہ بھی تھے. تو مطلب یہ ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کراچی کی حد تک بھی آپ اس پوزیشن میں نہ تھے نہ ابھی ہیں کہ جو ہے نا لوگوں کی جان مال یا بزنس کو آپ جو ہے نا وہ گارنٹی کر سکیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, میں سینس کر سکتا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ یہاں پہ 15-20 سال سے ضرور ہوں گے امریکہ میں. جی جی ہے یہ بات یا نہیں, یہ بات ہے, لیکن میں پاکستان مطلب ویری فریکوینٹ وزٹ. جو پاکستان کی صورتحال ہے, جو ٹی وی پہ دیکھنا, چند دنوں کے لیے جانا اور آ جانا, وہ صورتحال سے بہت مختلف ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی. پاکستان کے اندر ایبسولوٹ پبلک سپورٹ کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جسٹ بیکاز یہاں پہ ووٹ ڈاؤن ٹیکٹ. وہاں پر اس کے لیے آپ کے پاس پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سپورٹ, لیجسلیٹو سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ سپورٹ موجود نہیں ہے جو کہ پارلیمنٹ سے ملتی ہے, جو کہ لیجسلیچر سے ملتی ہے, تو پھر آپ جو ہے بیسکلی لوگوں کو چھوٹے وعدے کریں گے اور چھوٹی سپورٹ کے ساتھ آگے لے کر آئیں گے. پاکستان میں کراچی کی آپ نے بات کی دیکھی تو لیجسلیٹو سپورٹ میں تھی, اور یہاں پر بلدیاتی عباس صاحب مجھے عباس صاحب کٹ کرنا پڑ رہا ہے, کراچی کے اوپر مزید بات کریں گے, ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ڈیئر آڈینس ڈونٹ گو اوے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ان سے مزید اسی ٹاپک کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے, کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے. لوکل باڈی سسٹم کا بھی حصہ رہا ہے, مشرف صاحب کے زمانے میں بھی جو ہے ایم کیو ایم جو ہے پاور میں رہی, پھر بھی جو ہے کراچی کے مسائل یا پاکستان کے جو مسائل اس طرح سے حل نہیں ہو سکے. اس پہ مزید بات کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اینڈ we'll continue discussion. Thank you. So ladies, how's your morning going so far? Great. What's good to watch on TV? Oh, it's time. Time for what? My morning show. Dear audience, welcome to Wide Angle Zoom. ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے جو پیٹرن انچارج ہیں نارتھ امریکہ کے عباد الرحمان صاحب, ان کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم کو جب بلدیاتی الیکشن میں موقع ملا, جب کراچی کی ناظم اعلیٰ ایم کیو ایم سے آئے مصطفیٰ کمال صاحب, ان کی جو پرفارمنس رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے کہ جب ان کو جو ہے ناظم بنایا گیا اس کے بعد جو ان کی پرفارمنس رہی اور جس طرح کراچی چینج ہوا
جس طرح کراچی کے اندر کام ہوا اور جو ان کی پرفارمنس اس کے اوپر کوئی یعنی کہ دو رائے میرے خیال سے شاید ہی کوئی دو رائے ہوں کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا یہ گیا کہ کراچی کی سڑکیں بھی بن گئیں, کام بھی بہت ہوا, کراچی کا انفراسٹرکچر بنا, بہت چیزیں ہوئیں, لیکن کراچی کے اندر بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ ختم نہیں ہو سکیں, چوری نہیں ختم ہو سکی, ڈکیتیاں ختم نہیں ہو سکیں. جو کراچی کے جو مسائل تھے, لوگوں کے جو سوشل مسائل تھے وہ ختم نہیں ہو سکے. انفراسٹرکچر اپنی جگہ ضرور بن گیا. عباد الرحمان صاحب سے پتہ کرنے کی کوشش کریں گے, یہ حکومت میں تھے اتنے عرصے جو ہے نا, قاف لیگ کے ساتھ مشرف دور میں بھی حکومت میں رہے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی یہ حکومت میں اب تک تھے, پچھلے تقریباً جو ہے بلکہ ابھی بھی حکومت کا حصہ ہے لیکن کیبنٹ سے ہٹ گئے یہ. کیا وجہ بنی کہ سب چیزیں ہوئیں, انفراسٹرکچر انہوں نے بنایا, کراچی میں بہت کام کیا, رزلٹ نظر آیا, کراچی کی عوام بھی سپورٹ کرتی ہے, لیکن مسائل جو ہیں سوشل مسائل جو آج تک چوری ڈکیتی ایکسٹریمزم یہ سب چیزیں ابھی تک ختم نہیں ہو سکی. کراچی کے لوگوں کے ابھی بھی اسی طرح کے مسائل ہیں, یا پاکستان کے لوگوں کی چلیں بات کر لیں. تو عباد صاحب کیا وجہ بنی؟ دیکھیے فراز, سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کراچی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, یہ کراچی جو شہر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس کی طاقت, اس کی پاور جو ہے وہ اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول یا سینس کی پولیسنگ جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے, سیکورٹی اس کے پاس نہیں ہے, اور پھر اس سے یہ حساب طلب کیا جائے کہ جی آپ کے شہروں کے اندر کرائم ریٹ کیوں آئی ہے یا کرائم کیوں ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیو یارک جیسا شہر, جب تک وہاں پہ میئر کے پاس طاقت موجود نہیں تھی کہ وہ اپنی پولیس کو کنٹرول کر سکے, اپنے شہر کی سیکورٹی کو کنٹرول کر سکے, نیو یارک ون آف دا ورسٹ سٹیز ان دا ہول ورلڈ. اور جس وقت نیو یارک کے میئر کے پاس طاقت دی گئی, لیجسلیٹو سپورٹ ملی اس کو, تو اس کے بعد نیو یارک کی شکل بدل گئی. اسی طرح سے کراچی میں یہ ہمارا صرف کراچی کے لیے نہیں بلکہ اوور آل پاکستان کے لیے ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جس شہر کا میئر ہو, پولیس کی ریکروٹمنٹ, پولیس کی ہائرنگ فائرنگ, یہ طاقت اس کے پاس ہی ہونی چاہیے. پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ سے طاقت لے لینی چاہیے. اور جو فورسز فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں وہ میئر کے پاس سٹی کے ڈسپوزل پہ ہونی چاہیے کہ جب ان کی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ بھی آگے آ سکے. لیکن یہ آج تک نہیں ہوا. یہاں پولیسنگ جو ہے وہ بیسکلی بین صوبائی ہوتی ہے, دوسرے صوبوں سے لا کے اور اس کے بعد رکھا جاتا ہے. ان کو خود کوئی درد موجود نہیں ہوتا ان کے دلوں میں کہ جس شہر میں وہ رہ رہے ہیں, اسی گلیوں سے نکلے ہوئے ہوں, اسی گلی سے امپلائمنٹ ان کو پرووائڈ ہوئی بھی ہو, تو ان کے دل میں درد بھی ہوگا, اور بھی ہوگا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ جو ہے آپ کو جو ہے پولیس آپ کے انڈر میں نہیں تھی, جو لا اینڈ آرڈر کے جو آپ کی پوری مشینری ہے وہ آپ کے کنٹرول میں تھی, اس وجہ سے آپ اس پہ قابو نہیں پا سکے. جو چیز آپ کے کنٹرول میں تھی, اس سے قابو پانا تو دیکھیے ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے ہمارے ہاتھ میں ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو وہ کہا جائے کہ جی آپ جو ہے کمیونٹی پولیسنگ جس کو کہتے ہیں, کمیونٹی واچ جس کو کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی بنائی گئی, سب کچھ کی گئی. لیکن جس وقت شہر کے اندر انلیگل انفلکس آف امیگرینٹس جو ہے وہ بین صوبائی ہو اور دوسرے علاقوں سے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہوں, کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہو, کوئی ان کا ڈیٹا پرووائڈ کرنے والا نہ ہو, ان کی آبادیوں کی رجسٹریشن نہ ہو, ان کی آبادیوں میں کرمنل ہائیڈ آؤٹس موجود ہوں. اور آپ کو میں والا کہ جاؤں گا, پچھلے آپ 3 سال سے تقریباً سن رہے ہوں گے کہ ایم کیو ایم اور خاص طور پر لیکن ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن جب آپ مشرف صاحب کے دور میں اتنے عرصے تک حکومت میں رہے, یعنی کہ 8 سال کا عرصہ, مطلب ان کا جو عرصہ تھا پورا کا پورا اگر آپ لگائیں 5 سال میں تو کم از کم آپ آفیشیل ان کے ساتھ تھے, اس میں آپ لوگوں کے پاس وقت تو پورا تھا کہ یہ سارے کے سارے مسائل کو آپ ایڈریس کرتے اور جو ہے ان کا کوئی حل تلاش کرتے. جی دیکھیے, حل تلاش کرنا, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بات کرنا اور پریشر ڈالنا اور اس کے لیے راستہ پیو کرنا, یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں اخباروں میں نہیں کی جاتی ہیں, ساری چیزیں کیبنٹ میں بیٹھی کی جاتی ہیں, بائیلیٹرل نیگوشیشنز ہوتے ہیں اس میں کی جاتی ہیں. اور ہر جگہ پر جب ہمیں ایک بند دروازہ یہ ملتا ہے جس کا ہم نے نام دیا ہے کہ بھائی فیوڈل بلاکیج جو ہے وہ موجود ہے وہاں پہ. ایک تھاٹ ہے, ایک تھنکنگ ہے جو کہ موجود ہے, جو نہیں چاہتے ہیں پاور شیئرنگ کی جائے, لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ٹیکس سسٹم ریفارم ہو, لوگ نہیں چاہتے کہ سیکورٹی سسٹم ریفارم ہو, لوگ اپنے ہاتھ سے طاقت نہیں چھوڑنا چاہتے, اور یہی فیوڈل مینٹیلٹی اس کے خلاف ان موجود ہے. آج آپ دیکھیے, میں بہت ہی مختصر ایک لمحہ اور لوں گا آپ کا, کہ آج دیکھیے جی آج جی ایس ٹی کی بات ہو رہی ہے, آج دیکھیے جی این آر او کی بات ہو رہی ہے, سب پہ ایم کیو نے پرنسپل اسٹینڈ لیے. اس وقت موجودہ صورتحال میں ایم کیو گورنمنٹ سے جب باہر آ رہی ہے تب بھی ایم کیو نے یہی بات کی کہ جی آر جی ایس ٹی آپ لگا رہے ہیں, بڑی غریب آدمی کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے آپ مصیبت میں ڈال رہے ہیں. ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے تمام جگہوں سے پراپرٹیز کے اوپر, ایگریکلچر کے اوپر, تمام چیزوں پہ جائیے اور ٹیکس نیٹ بڑا کیجیے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کا پرنسپل اسٹینڈ نظر آیا, اس میں کوئی شک نہیں. اور ان سے بھی سوال کریں گے, لیکن ایک بات جو ہے کہ
آپ جو پاکستانی امریکن جو ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم لوگ کراچی جائیں تو کراچی میں واقعی میں MKM کا جو ورک ہے، جو ان کا کام ہے، وہ نظر آتا ہے، جیتا جاگتا ثبوت ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو مزید موقع دیا گیا یا آگے اگر یہ حکومت بناتے ہیں تو شاید جو کام انہوں نے کراچی میں کر کے دکھایا، شاید یہ کام وہ پورے پاکستان میں کر کے دکھائیں. لیکن عباس صاحب، میں آؤں گا جو کرنٹ سینیریو، اور پتہ نہیں ہمارا جب پروگرام جائے تو اس وقت سینیریو کیا ہو جائے، لیکن کیا یہ جو آپ جو مسائل اپنے بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جی منسٹریز تو تھیں لیکن جو ہے ہم صحیح سے ورک نہیں کر پا رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے پیپلز پارٹی کی جو کیبنٹ اس سے نکل کے آئے، یا صرف ایک ذوالفقار مرزا صاحب جو سندھ کے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے ساتھ آپ کے مسئلے مسائل ہو گئے تو اس وجہ سے آپ نکل گئے، یا یہ بگر لیول پہ جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے مسائل تھے آپ کے کیبنٹ کے اندر، منسٹریز کے اندر جو ہے نیشنل لیول پہ، یا یہ صرف ایک ذوالفقار مرزا صاحب کا ایک چھوٹا سا ایشو تھا اس پہ آپ نکل آئے؟ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ ایک انٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ذوالفقار مرزا صاحب صرف ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ بنے ہوئے 2.5 سال تقریباً ہو رہے ہیں، اس سے بھی کچھ اوپر، اور اس درمیان یہ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپنی ایٹ لیسٹ انٹینشن شو کرے کہ وہ رائٹ ڈائریکشن میں موو کرنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو کچھ چیزیں ہمارے درمیان طے ہوئی تھی، پرنسپل اسٹینڈ تھے، ظاہر کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا تھا، لیکن MKM میں بھی پرنسپل اسٹینڈ تھے جس کے اندر یہ تمام چیزیں کی آج بات ہو رہی ہے، ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے، ایگریکلچرل ریفارمس کی بات ہو رہی ہے، ایگریکلچرل ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، سیکیورٹی کی، سٹی پولیسنگ کی بات ہو رہی ہے. ساری چیزیں وہ ہیں جو MKM کے پروگرام کا حصہ ہے 30 سال سے. اور انہیں چیزوں پر ہم نے ہر دفعہ جب کسی حکومت میں گئے یا کسی حکومت سے باہر آئے ہیں تو یہ بنیادی نکات رہے ہیں. تو 2.5 سال کے بعد یہ سچویشن آ گئی ہے کہ ہمیں اس پہ جواب چاہیے تھا کہ بھائی آپ ہم سمجھ سکتے ہیں 62 سال کی خرابیاں ہیں، 62 ہفتوں میں یا 62 مہینے میں صحیح نہیں ہو سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی ڈائریکشن تو صحیح ہونی چاہیے، آپ کا چہرہ تو اس طرف ہونا چاہیے جب ہم لے جانا چاہتے ہیں آپ کو. اگر آپ بالکل اس کے اپوزٹ ہی چلیں گے، اگر آپ وقت کا پہیہ الٹا چلانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ میجسٹریٹ کا نظام واپس لانا چاہیں گے، اگر آپ کمشنر کا نظام واپس لانا چاہیں گے، اگر آپ لوکل باڈیز جو ہیں ان کے سسٹم کو ایبولش کرنا چاہیں گے، تو ہم ریورس میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب سمجھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ صرف ذوالفقار مرزا صاحب کا ایک چھوٹا سا ایشو نہیں ہے، آپ کے بڑے مسائل ہیں، لوکل باڈیز کا جو سلسلہ ہے وہ ہے، ٹیکسیشن کا آپ نے ذکر کیا، ان ساری وجوہات کی بنا پر آپ جو ہے آپ نے منسٹری چھوڑی ہے، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل، یہ بنیادی چیزیں یہی ہیں. اور اگین میں پھر اس کی وضاحت کروں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ 2.5 سال میں نہیں کیا ہے تو آپ اگلے 6 دن میں کر دیجیے تو واپس آ جائیں گے، یا اگر آپ 10 دن میں کر دیں گے سب ٹھیک ہے. ہمیں پتہ یہ پاسبل نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سمت درست کر لیجیے اور ہمیں شو نہیں. ایک تو یہ بات بھی تو آپ کے اوپر بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جی MKM کو نظر آئے کہ یہ حکومت اب ایک سنکنگ بوٹ ہے تو اس میں سے پہلے چھلانگ لگا کے نکل جاؤ. یہ بھی تو جس وقت چاہتی، دیکھیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہے، ناٹ اے بلیک میلنگ ٹول، یا کوئی اس میں کوئی وہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. MKM چاہتی تو یہ حکومت کسی وقت بھی گر سکتی تھی. جس دن فضل الرحمان صاحب گئے ان کے جانے سے اس حکومت کے اوپر کوئی زیادہ ساتھی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر MKM نکل جاتی ہے تو پھر یہ حکومت گر سکتی ہے. ہاں میں MKM حکومت گرانا چاہتی تو یہی تو نہیں مطلب یہ سے باہر آتے ہوئے صرف کیبنٹ سے باہر نہ آتی، جا کے اپوزیشن بینچ سے بیٹھ جاتی. یہ بلیک میلنگ کی سیاست ہم نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. چلیں اگر آپ مان لیا آپ بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کر رہے، زرداری صاحب، رحمان ملک صاحب، الطاف حسین صاحب کو فون بھی کر رہے ہیں، نیگوسیشن چل رہی ہیں، جو آپ ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ جو آپ کا سندھ کے لیول پہ جو ایشو تھا وہ ذوالفقار مرزا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی میرے جانے سے اگر مسئلہ سالو ہوتا ہے تو میں جانے کو تیار ہوں. آپ کو منانے کے لیے وہ تیار ہیں. مطلب اب کیا کیا جائے؟ مطلب آپ یہ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر یا جب تک ہمارا پروگرام آن ایئر جائے MKM جو ہے واپس جو ہے اپنی کیبنٹ کے اندر شامل ہو جائے گی، نیگوسیشن کامیاب ہوتی؟ جی جی اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے جی، اگر ہم واپس آتے ہیں تو صرف ان باتوں کی بنیاد پہ نہیں آئیں گے کہ جی ذوالفقار مرزا صاحب کو ہٹا دیا گیا، چنانچہ MKM خوش ہو کے آ گئی اور یہ وعدہ کر لیا گیا کہ جی ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ جو ہے فلاں کام کریں فلاں. ہمیں بالکل کلیئر آپ کی طرف سے ایک موٹو نظر آنا چاہیے. آپ ہمیں اس چیز کو کنفرم کریں کہ آپ RGST کے حوالے سے ہمارے کنسرن آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اور اگر آپ RGST لے کر آنا چاہتے ہیں تو جو آپ اس سے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، ایکس اماؤنٹ آف منی آپ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا 3 گنا آپ ایگریکلچرل ٹیکس کے ذریعے لگا سکتے ہیں. آپ اس پہ آگے بات کیجیے اور صحیح ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں میں موجود ہیں ان کو اور MKM کے ووٹس کو ملائیے. وہی میجورٹی جو گورنمنٹ فارم کر رہی ہے وہی میجورٹی جو ہے وہ نئے ٹیکسیشن کے لیے. ٹھیک ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل اسٹینڈ، لیکن میرے ذہن میں سنکنگ بورڈ کا جو ایک میں نے آپ کو جو تھیوری جو پیش کی اس وجہ سے پیش کی. الطاف حسین صاحب نے خود اپنے جلسے کے اندر کہا، یہ بات کہی کہ اپنے کارکنوں کو کہ جی الیکشن کی تیاری کرو. الیکشن کی تیاری کرنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ حکومت گرنے جا رہی ہے، جبھی تو الیکشن کی تیاری ہوگی. دیکھیے
ایک بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ ایک بہت ہی ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے الطاف حسین. الطاف بھائی کی میں نہیں, الطاف بھائی کی جو میں کہہ رہا ہوں, الطاف حسین صاحب کی جو سینس کر رہے ہیں اور کہ حکومت جو ہے اس بارے میں ہر گرمی کا شکار رہے گی, اگر وہ یہ سینس کر رہے ہیں کہ شاید وہ مطالبات جو MKM کہہ رہی ہے اس پہ عمل درآمد کیا نہیں جائے گا یا اس کے اندر ول شامل نہیں ہوگی, تو ہمارے پاس جو ہم عوام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, سب سے پہلے ہم عوام میں واپس جاتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کرو, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ الیکشن کل ہو رہا ہے یا پرسوں ہو رہا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اگر سچویشن ہو جاتی ہے, وی شوڈ بی ان دی فرنٹ سیٹ, وی شوڈ بی ان دی ایک ایواز صاحب, سوال مطلب میرا یہی ہے کہ MKM ایک واقعی ایک جمہوری پارٹی ہے, لیکن آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل جو چل رہے ہیں اتنی ساری پارٹیز سے کہ آپ کا جماعت اسلامی کے ساتھ تو ایک بڑا پرانا جو ہے نا دشمنی کا رشتہ آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں رشتہ, لیکن ANP کے ساتھ بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں, آپ کے مسئلے مسائل جو ہے نا تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہیں, اور آج کل تو PMLN کے ساتھ بھی ہیں جو مطلب کہ جس میں اس طرح کی خطرناک زبان اور بڑی ہی اخلاق سے گری ہوئی جو ہے نا زبان استعمال کی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے یعنی کہ جب MKM کی اتنی ساری پارٹی سے جو مسئلے مسائل ہیں, چلیں قاف لیگ سے بھی آپ کی بڑی اچھی چل رہی ہے کافی عرصے سے, جب سے وہ معرض وجود میں آئی ہے قاف لیگ, یا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی فی الحال جو ہے کافی عرصے سے اچھی چل رہی ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ کی اتنی ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے آپ کی اتنی خطرناک قسم کی جو ہے نا میڈیا وار چل رہی ہوتی ہے, اتنی دشمنی ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے دشمنی کا لفظ تو میں سمجھتا ہوں فال اسٹریٹ ہے, دشمنی نہیں ہے. ہاں آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, اور اس میں بعض اوقات یقینی طور پہ جو لائن آف سیز فائر ہوتی ہے وہ کراس ہو جاتی ہے, کبھی کسی طرف سے اور کبھی کسی طرف سے. لیکن یہ بھی ایک پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سیکھیں گے بھی اور آگے جائیں گے, یہ ایک جمہوری سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں اور جو جیسا آپ نے ریفر کیا کہ لینگویج جو استعمال ہوئی نواز شریف اور MKM کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف, تو میں بالکل آؤٹ رائٹ اس پہ تو سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے, ہم سب کے لیے قابل فخر بات نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو جسٹیفائی کیے بغیر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ دیکھنا پڑھے لکھے لوگ, خاص طور پہ وہ پاکستانی جو امریکہ میں رہ رہے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, دنیا دیکھی ہوئی ہے, وہ پروووکیشن کو بھی سمجھتے ہیں, پروووک کرنے کو بھی سمجھتے ہیں, اگنائٹ کرنے کو بھی سمجھتے ہیں, اور ایکشن اور ری ایکشن اس کا فرق بھی سمجھتے ہیں. تو میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, اور امید کرتا ہوں کہ سینس پریویل کرے گا, دونوں طرف سے پولیٹیکل میچورٹی شو ہوگی. قائد تحریک الطاف حسین بھائی آلریڈی تمام کارکنان اور رابطہ کمیٹی کو ہدایت کر چکے ہیں کہ شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے, اور ان کا جو رشتہ کارکنان سے ہے, ان کی جو احترام ہے, اس کے لیے ہی لوگ جو ہیں وہ رسپونڈ کر کے لیکن الطاف بھائی نے اس پہ روک دیا ہے. اب یہ جو زبان ہے, یہ مطلب یہ الطاف بھائی نے, الطاف حسین صاحب نے منع کر دی ہے کہ اس طرح کی زبان نہ ہو. نواز شریف صاحب نے بھی اپنے کارکنوں کو کہہ دیا کہ جس طرح کی زبان نہ, ہاں یہ سب اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لیڈران نے جو ہے نا کم از کم فوری طور پہ جو ہے اس کا نوٹس لیا. یہ ایک بڑی اچھی میرے خیال سے خوشائن بات ہے کہ لیڈران نے اس کا فوری طور پہ نوٹس لیا اور جو ہے اس کو زبان کو روکا. عباس صاحب وقت کی کمی ہے, آپ کے ساتھ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہم اپنے اگلے شو کے اندر. ڈیئر آڈینس, جب ہم واپس آئیں گے اگلے ہفتے تو ہم عباس صاحب سے یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ عباس صاحب یا MKM جو ہے, ان لوگوں کی جن پارٹیز کے ساتھ آج دشمنی ہے, یا دشمنی کا لفظ چلے بہت سخت ہے, یا جن سے ان کی آج کل جو ہے بحثم بحثی چل رہی ہے, کیا ان کے ساتھ فیوچر کے اندر یہ حکومت بنا سکیں گے؟ اکثر لوگوں سے میری بات ہوتی ہے, اور خاص کر پاکستانی امریکن جو یہاں پر رہتے ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی MKM اور تحریک انصاف والے جو ہے نا یہ چینج کی بات کرتے ہیں, یہ چینج لا سکتے ہیں, یہ مڈل کلاس پولیٹکس کی بات کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے اندر اور MKM کے اندر جو ایک بڑے عرصے سے میڈیا وار آپ کہہ لیں یا جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. کیا کبھی ایسا سیٹ اپ بن سکے گا کہ MKM جو ہے اور عمران خان صاحب ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا لیں, یا MKM کی نواز شریف صاحب کے ساتھ حکومت بن جائے اگلے چند سالوں میں؟ جو بھی مطلب اس پہ ہم بات کریں گے. MKM کی جو ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا ان کی پالیسی ہے. واضح طور پہ ان کی ایک پالیسی نظر آئی, لیکن ایکسٹریمزم ختم نہیں ہو سکا ان کی پالیسی کے باوجود بھی, اس پہ بات کریں گے. MKM اگر کبھی حکومت میں آتی ہے اور اگر جو ہے نا حکومت بناتی ہے خود, تو MKM کی فورن پالیسی کیا ہوگی, اکنامک پالیسی کے حوالے سے جو ہے نا ان کی کیا ان کا سٹینڈ ہے. پاکستان کے اندر جو آج کل ایک آسیہ بی بی کا جو کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں یہ پتہ کریں گے کہ MKM کا جو ہے نا اس بارے میں کیا سٹینڈ ہے. MKM کا سٹینڈ ڈرون اٹیکس کے اوپر یا جو وار آن ٹیرر ہے اس کے اوپر کیا سٹینڈ رکھتی ہے MKM, اور مختلف بیشتر سوالات کے اوپر ہم بات کریں گے.
اگلے ہفتے دیکھنا نہ بھولیے گا. وائڈ اینگل زوم وتھ فراز سید. تھینک یو ویری مچ.